बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री RSS के मौजू पर हमने अपलोड कर दी है। RSS का मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या दहशतगर्दाना किरदार रहा ओवर द ईयर्स। 100 साल मुकम्मल इन्होंने किए, एक प्रॉक्सी हैं BJP की। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड किए, जाकर आप ज़रूर चेक कीजिएगा। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है जी कि इसराइल पर ताज़ा हमलों में फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है ईरानी पासदान इनकलाब ने और एक बड़ी कामयाबी उनको मिली है। और जो इसराइल दावा कर रहा था कि तेहरान की फ़िज़ाओं पर हमारा कंट्रोल है, अमेरिका दावा कर रहा है कि हम अभी मूड में नहीं है आपसे बात करने के और आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका एक जंग मुसल्लत करवाता है अपने प्रॉक्सी, अपने बगल बच्चे इसराइल के ज़रिए ईरान के ऊपर, और अब बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है ईरान के इस हमले को जस्टिफाई करने के हवाले से, और अमेरिका इस हमले में किस तरह से इस जंग में शामिल होगा इसके लिए भी एक ग्राउंड तैयार की जा रही है। अब तक की जो इतलात हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और ख़बर के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और फिर जो ईरानी सुप्रीम लीडर का इसके ऊपर रिएक्शन आया। ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती मुशीर का क्लियरेंस नोटिस मैं नहीं मानता और उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो अब आप ग्राउंड तलाश कर रहे हैं ना। इससे पहले क्या कुछ होता रहा ओवर द ईयर्स। इसराइल ने कभी भी ईरान की इस पोजीशन को तस्लीम नहीं किया। वो पिछले 40 वर्षों से एक ग्राउंड बना रहा है ईरान के ऊपर हमले की। अमेरिका जब भी मुआहदे की मेज़ पर बैठता है वो ग्राउंड तैयार करता है, सैंक्शंस लगाता है ईरान के ऊपर। जब ईरान एटम बम बनाएगा, अपनी सिविल जो टेक्नोलॉजी है या फिर इसका मेडिकल की फील्ड के अंदर अगर आपने फ़ायदा अपने आवाम को पहुंचाना है तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन एक बुनियाद बनाकर अमेरिका इसराइल ये दोनों कोशिशें कर रहे हैं कि जंग मुसल्लत की जाए और मुकम्मल तौर पर ये पूरे का पूरा जो इनका प्रोजेक्ट है इसे बंद करवा दिया जाए, और इसलिए ताबड़तोड़ हमले किए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लियरेंस नोटिस जो है इसे मुस्तरद करना, यानी ये फ़र्द वाहिद की सोच है जो ईरान के ऊपर हमले की शक्ल में हमें नज़र आ रही है। अभी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमला हो रहा है, अब फिर बाद में क्या होगा कि अमेरिका बरह रास्त इस हमले में शामिल हो जाएगा, जंग में शामिल हो जाएगा। और जो उनके अपने रिपब्लिकन अरकान हैं उनकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ा है। व्यूअर्स, जो पैगाम दिया गया, कत्ल की जो बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, इस पर सुप्रीम लीडर की तरफ से सख्त बयान जारी हुआ। अमेरिका और इसराइल की जानिब से कत्ल की धमकियों के बाद ये पैगाम सामने आया, जिसमें एक्स पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान दहशतगर्द सहूनी रियासत के खिलाफ भरपूर ताकत से कार्रवाई करेगा और सहूनियों से बेरहमी बरती जाएगी। और जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया उसके नतीजे में ये आपको बयान सुनने को मिल रहा है। व्यूअर्स, मैं आपके सामने जो IAEA की रिपोर्ट जिसके नतीजे में इस पूरे हमले को तैयार किया गया, वो रिपोर्ट क्या कहती है। ओवर द ईयर्स नेतन्याहू ने किस किस्म का बयानिया बनाया और फिर क्या ईरान एटॉमिक पावर बन चुका है और उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किस किस्म की वीडियोस जारी की जा रही हैं। दुनिया क्यों इस वक्त बार बार ईरान के हवाले से तशवीश का इजहार कर रही है, और फिर जो सरप्राइज़ है ईरान कहता है कि हम आपको देंगे, ये सरप्राइज़ किस नौयत का है, इसकी तफसील भी आज की इस वीडियो में 1 बाय 1 में आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूं कि 3 दिनों में 30 अमरीकी फ़ौजी तैयारे अमरीका से यूरोप की तरफ उड़ान भर चुके हैं और इसे वेरीफाई किया गया है इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ ने। और इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े में अमरीका के मुमकिन किरदार पर गैर यकीनी सूरत हाल का इस वक्त सामना है, और अमरीका क्या इस जंग के अंदर शामिल होगा, ये तमाम फैसले आज वाशिंगटन के अंदर होने जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और आज उनकी एक इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है। अब इस मुलाकात के हवाले से भी आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अमेरिका किस किस्म की तैयारी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है ईरान से। त्यारे अमेरिकी फ़ौजी टैंकर त्यारे हैं जो लड़ाका त्यारों और बमबार त्यारों में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक इनमें से कम 7 स्पेन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कायम अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर इनको रोका गया। और इसराइल ने जुमे को ईरान पर हमला करते हुए दावा किया था कि इसका मकसद तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना है। देखें, एक कन्वेंशनल फोर्स होती है, उसे ईरान में शायद ना उतारा जाए, लेकिन फ़िज़ाई हमले होंगे और इन हमलों के ज़रिए
جہاں جہاں بھی انہیں شک ہے کہ جوہری پروگرام جو ان کے اپنی تنصیبات ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کریں گے اور یہ صلاحیت چھیننے کی ان کی کوشش ہے۔ ایٹامک ایجنسی کی جس رپورٹ کو لے کر اسرائیل نے پوری دنیا میں طوفان مچا رکھا ہے اور ایک ایسی جنگ جو اس کے اپنے مکروہ ارادوں کی منہ بولتی تصویر ہے، ایران کے اوپر اس نے اس جنگ کو مسلط کیا اور اس کے مکروہ ارادے آج کے نہیں ہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہ بار بار اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ اب آخرکار اس رپورٹ میں کیا ہے؟ اگر دنیا اس رپورٹ کو دیکھ لے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایران اپنی جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے بہت قریب ہے، تو شاید آج یہ جنگ ایران کے اوپر مسلط نہ ہوتی، اور انہوں نے دوہرا معیار اپنایا۔ اب اس رپورٹ کے اندر ویورز کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور کیس ہے ایران کا اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور کس طرح سے ایک جھوٹا مقدمہ ایران کے خلاف بنا کر وہی کام کیا جو عراق کے اندر امریکہ نے کیا کہ جناب ہم کیمیائی ہتھیاروں کی تلاش میں ہیں اور کیمیائی ہتھیار ہمارے اوپر استعمال ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب اس رپورٹ کے مطابق 31 مئی 2025 کو جاری جو رپورٹ ہوئی، ایران کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق صرف اتنا کہا گیا کہ ایران کے ساتھ NPT سیف گارڈز کا جو معاہدہ ہوا تھا، ایران نے اس معاہدے کے تحت اپنی جوہری تفصیلات جمع نہیں کروائی، جس پر بورڈ ممبران کو خاصی تشویش ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 60% تک خالص یورینیم افزودہ ہے، جو کہ ممکنہ طور پر 9 جوہری بم بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایران اپنے 400 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم کے ساتھ 9 بم بنانے کی بے شک صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایران کے سیور نیوکلیئر پروگرام اور افزودہ یورینیم سے کسی کو کوئی خوفزدہ ہونا چاہیے، اور جو ایک پروپیگنڈا ایران کے خلاف کیا گیا آج آپ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا، اور ایران جو پچھلے 40 برسوں سے سینکشنز کے باوجود اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا اپنے دفاع کے لیے، آج اس کے اوپر ہی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے۔ تشویش صرف ہتھیار سازی اور ہتھیاروں کے پروگرام کا وجود ہے جس میں شراکت دار اسرائیل خود ہے۔ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار کا استعمال صرف اسرائیلی بیانیہ ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایران نے ہتھیاروں کی تیاری اپنے دفاع کے لیے کی۔ اگر آپ حملہ کریں گے اور آپ ایران کی سالمیت کو خطرے میں ڈالیں گے تو کوئی بھی ملک ہو ایران کی جگہ وہ بھی یہی کرتا، اور پوری دنیا اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اسے دھمکیاں ملتی ہیں، اور اب ایک نیا کھیل ایران کے بعد پوری دنیا خاص طور پر مڈل ایسٹ میں شروع ہونے والا ہے، جہاں پر تمام عرب ممالک کو امریکہ یہ کہہ کر ڈراتا رہا کہ تمہارے اوپر ایران حملہ کر دے گا، لیکن ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کیا، اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اپنے دفاع میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ نیا کھیل مڈل ایسٹ میں شروع ہوگا، اور عربوں سے ایک ایک کر کے یہ جو بادشاہ آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کی بادشاہت اب ایک ایک کر کے ختم ہونے والی ہے، کیونکہ انہوں نے مسلم امہ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ہر وہ کام کیا اپنے جو زمینی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، جس کا اسلام اور ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویورز، اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا؟ تاہم اس پوری رپورٹ میں کسی جوہری خطرے کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ آپ رپورٹ کو بنیاد بناتے، اگر آپ نے ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا، دنیا میں اپنا کیس رکھتے اور بتاتے کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ جوہری پروگرام انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ رپورٹ میں کسی لیول پر کوئی آپ کو شواہد نہیں ملیں گے کہ ایران جوہری طاقت حاصل کرنے کے بہت قریب ہے۔ رپورٹ میں صرف ایران کے تسلی بخش تعاون اور 2003 سے پہلے کی ماضی کی فوجی پروگرام کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دراصل NPT ایک 190 رکن ممالک پر مشتمل عالمی معاہدہ ہے، جس پر 1968 میں ایران نے دستخط کیے اور یہ 1970 میں نافذ العمل ہوا۔ ایران نے اس معاہدے کے تحت کئی برسوں تک اپنی ذمہ داریاں نبھائی، لیکن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے اور سخت پابندیاں لگانے کے بعد ایران نے مرحلہ وار اپنی ذمہ داریاں ترک کرنا شروع کر دی۔ یہ پابندیاں ایرانی معیشت پر سخت اثر ڈالنے لگی۔ البتہ ایران کی جانب سے صرف تفصیلات جمع نہ کروانے کا جواز بنا کر اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگی محاذ کھول دیا۔ اگر اسرائیل کا حقیقی مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہی تھا تو تشدد کا سہارا لینے اور اہم مذاکرات کاروں کو ختم کرنے کی بجائے جوہری معاہدے کو ترجیح کیوں نہیں دی گئی؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے سائنٹسٹ کو تباہ کر دیا، مار دیا، شہید کر دیا، ان کی جو لیبس تھی ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا، ان کے ریئیکٹرز کو ٹارگٹ کیا، آپ نے ان کی قیادت کو ٹارگٹ کیا، اور اب امریکہ رجیم چینج کے ذریعے ایران کے اندر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آیت اللہ خامنائی کو بھی
شہید کر دوں گا, قتل کر دوں گا, اور اگر ضرورت پڑی مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ویورز کہ امریکہ بھی اس ہرزہ سرائی میں برابر کا شریک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے ہی موجودہ صورتحال خراب ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اپنی عوام کو مایوس کیا بلکہ پوری دنیا کو مایوس کیا. جس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور اس کا جو اعلان تھا کہ میں افغانستان سے نکلنا چاہتا ہوں, اور بائیڈن کی جو حکومت تھی انہوں نے اپنا جو کردار تھا, ایک ایسی جنگ جو ہماری نہیں تھی ہم پر مسلط کر دی گئی, اور اپنے فوجیوں کو آپ نے اس جنگ کے اندر جھونک دیا, اور پھر 20 برس آپ کو لگے اس جنگ سے باہر آنے کے لیے. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کا تاریخ میں نام زندہ رہے گا. ہاں, نام ضرور لیا جائے گا, زندہ نہیں رہے گا. زندہ ان لوگوں کا نام رہتا ہے جو انسانیت کی خدمت کریں, اور جو لوگ انسانیت کو ختم کرنے پر لگ جائیں ان کا نام تاریخ کے کوڑے دان میں جاتا ہے. دھونس اور دھمکیوں کی بدولت ہی ایران کی یورینیم کی افزودگی 3.67% سے بڑھ کر 60% ہو گئی ہے. ایران نے بھی سوچا نا کہ یار تم ہمارے اوپر حملہ کرو, ہماری اوپر اٹامک سینکشنز بار بار لگاتے ہو, ہمیں دھمکیاں دیتے ہو, ہمارا جو تیل ہے ہم اسے عالمی منڈی میں سیل نہیں کر سکتے, اور آپ کے جو ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاہدے, اور آپ ان کو بھی روک دیتے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے دفاع کے لیے ہر وہ کام کریں گے. تو دھمکی ملے گی تو کمزور سے کمزور ملک بھی ہو, کوئی شخص بھی ہو, وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرتا ہے, اور ایران نے یہ انتظام کیا. اس تنازع کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو طے شدہ جوہری مذاکرات تھے وہ منسوخ ہو گئے, اور اس کا فائدہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پہنچا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جوہری ہتھیار کسی ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتے, لیکن کون ہے جو ایران یا دیگر ممالک کو جوہری ہتھیار بنانے پر مجبور کر رہا ہے؟ یہاں چند اہم سوال اٹھتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں کس ملک کے پاس سب سے پہلے ایٹمی ہتھیار بنے؟ اسرائیل. کون سا ملک IAEA کے انسپیکٹرز کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا؟ اسرائیل. ایران کے برعکس کس ملک نے NPT پر دستخط نہیں کیے؟ تو جواب ہے اسرائیل. اسرائیل ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اس کا آپ کے پاس شاید جواب نہیں ہوگا, اور دنیا اسرائیل کے اس اقدام کے اوپر بات نہیں کرتی, اور بڑے آپ معصوم بن کر کہتے ہیں کہ ہاں ایران فنڈامنٹلسٹ, یہ ہماری سالمیت کا جو ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور خطرہ ہے, لہٰذا ایران کو دبایا جائے. ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے, اسرائیل کے پاس ہیں. ایران NPT پر دستخط کرنے والا ملک ہے, اسرائیل نہیں ہے. ایران نے IAEA کے معائنہ کاروں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دے رکھی ہے. اسرائیل کسی کو رسائی نہیں دیتا, لیکن اسرائیل اس کا شکار ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. یہ اسرائیل کی بدماشی ہے کہ کبھی NPT پر دستخط نہیں کیے, اور نہ کسی نے اسرائیل سے سوال کیا, یعنی کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کوئی معائنہ نہیں ہے, تو اپنے جوہری ہتھیاروں کا کوئی سرکاری اعتراف بھی نہیں. دوسری طرف ایران ایک دستخط کنندہ, یعنی آپ نے سگنیچرز کیے, اور اس کا جوہری پروگرام IAEA کے معائنے کے تحت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے دوستو کہ یہ ایران اپنے جوہری ہتھیاروں کا پرامن استعمال چاہتا ہے, اور وہ اس ٹیکنالوجی کو آپ نیوکلیئر ریئیکٹرز آپ نے بنائے, آپ اسے اپنی اس انرجی کے لیے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, آپ اسے بجلی بنا سکتے ہیں, آپ اسے سائنس کے اور میڈیکل کے شعبوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو کیوں اجازت نہیں دی جاتی؟ اور پھر بھی اسے NPT کی خلاف ورزی کے الزامات کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک ایسے ملک کی طرف سے جو اس کا پابند بھی نہیں ہے. یہ تنازع بین الاقوامی نظام میں ایک بہت گہری خامی کی نشاندہی کر رہا ہے. یہاں NPT سے متعلق چند بنیادی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. 191 ممالک نے اس ٹریٹی پر دستخط کر رکھے ہیں, جن میں سے صرف 5 ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا گیا: امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس. باقی ایران، ترکی، جرمنی، جاپان، برازیل، جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال نہ کرنے کا عہد کیا. جبکہ 4 ممالک ایسے ہیں جو NPT کا حصہ ہی نہیں. اسرائیل ہے جی، ہندوستان ہے، پاکستان اور شمالی کوریا. شمالی کوریا پہلے شامل ہوا لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا, اور ان 4 کے پاس جوہری ہتھیار ہیں. اس کے باوجود آخر ایسا کیا ہے جو صرف ایران کو اپنے جوہری پروگرام کے لیے فوجی خطرات کا سامنا ہے؟ اس سے عالمی نیوکلیئر گورننس میں ناانصافی کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے ایران نے NPT معاہدے سے دستبردار ہونے کا سوچنا شروع کر دیا, اور اس حوالے سے ایران جو ایرانی پارلیمان ہے اس میں بل بھی تیار کیا گیا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایران جوہری پروگرام بنا رہا ہے, بھائی ان کا حق ہے, بنانے دو, اور اگر تم انہیں روکو گے تو یقیناً اس کا بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا جائے گا. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ نیتن یاہو جو کچھ آج کر رہا ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ کئی دہائیوں سے وہ کوشش کر رہا تھا. نیتن یاہو نے ایران کے حوالے سے ایک بیانیہ بنایا, اور ہر دفعہ وہ کیا کہتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ ایٹم بم بنانے لگے ہیں,
اور ایٹم بم یہ بنا کر ہمارے اوپر استعمال کریں گے، کیونکہ یہ نظریات کی جنگ نہیں ہے، یہ ایمان کی جنگ ہے۔ یہ کسی کے ساتھ آپ کے بارڈرز کی جنگ نہیں ہے، یہ کراس بارڈر جو آپ کے کانفلکٹ ہوتے ہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان کی جنگ ہے۔ اور جب آپ کی ایمان کی جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کوئی بھی بہانہ بنا کر اپنے دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1996 کے اندر نیتن یاہو نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتا ہے جی کہ جوہری ہدف کو حاصل کرنے کی آخری تاریخ انتہائی قریب آتی جا رہی ہے ایران کی جانب سے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے خطاب کیا، اس نے وہ ویڈیوز دکھائی کہ 60 90 اینڈ دین دیر از این ایٹم بام۔ اور یہ وہ دنیا میں آج سے نہیں، 1996 سے، یعنی ٹھیک 30 برس پہلے وہ اس چیز کا باقاعدہ سے پرچار کرتا ہے۔ پھر آپ آ جاتے ہیں سپتمبر 2002 میں۔ ایران بلسٹک میزائل سسٹم کی تیاری میں عراق کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے اور امید ہے کہ وہ 15 سال کے اندر امریکہ کے مشرقی سمندری حدود تک پہنچ جائے گا۔ اب وہ اسرائیل کی جو گیم تھی نا، جو اس نے طریقہ کار یا اسے کہیں بریک واردات کیا ڈالی ہے، وہ بار بار نا امریکہ کو کھینچ کے لے کے آتا ہے کہ دیکھیں اگر یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ 2012 میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی وہ کہتا ہے کہ یہ مشرقی امریکہ کے مشرقی سمندری حدود تک پہنچ جائے گا اور ایران دشمن ہے امریکہ کا۔ آج بھی اس کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ امریکہ ہماری مدد کرے، اگر یہ آج انہوں نے تل ابیب پر حملہ کیا تو کل کو نیو یارک پہ حملہ ہوگا۔ یہ اس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے، ایران کو وہ کارنر کر کے اور اپنی اس جسٹیفیکیشن کی تلاش میں ہے اس حملے کی جو اس نے کیا۔ پھر مارچ 2015 میں کیا ہوا؟ عالمی دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر جوہری ہتھیاروں کے پورے اسلحے کے لیے کافی افزودہ یورینیم حاصل کرنے سے ہفتوں دور ہو سکتا ہے۔ یہ 2015 کی اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر اکتوبر 2015 میں اس نے پھر کیا کہا کہ ایک عسکریت پسند اسلامی دہشت گرد حکومت کو ایٹم بموں کے پورے ہتھیاروں کے لیے جو مواد رکھنے سے ہفتوں کے فاصلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ the deadline is coming، اور وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ پھر اس وقت بھی اس نے یہ بات کی۔ پھر جون 2025 میں اس نے کہا کہ اگر انہیں نہیں روکا گیا تو ایران بہت کم وقت میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، 1 سال ہو سکتا ہے، چند مہینوں میں یا پھر کچھ ہفتوں میں۔ تو یہ اس نے یہ کوشش کی اور اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ کسی طرح سے وہ ان حملوں کو جسٹیفائی کرے اور بنیاد بنا کر ان حملوں کے حوالے سے وہ آگے بڑھے۔ میں آپ کو نا ایک خبر اس حوالے سے یہ بھی دے دوں کیونکہ یہ وائڈلی رپورٹ ہو رہا ہے، اور ایران کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایٹم بم، جو چھوٹا ایک ایٹم بم ہے، اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دی گئی۔ اور ایران نے کیا ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے، دیٹ از دا مین کوشچن، اور اس کے اوپر امریکہ اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور امریکہ آج جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں کیا پاکستان کو یہ کہا جائے گا کہ ہم ممکنہ اگر حملہ ایران کے اوپر کرتے ہیں تو آپ نے اس جنگ میں شامل نہیں ہونا۔ اور اگر یہ بند کمروں کی ملاقات ہے، اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بند کمروں کی ملاقاتوں کا بھی وہ حوالہ دے دیتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ این ممکن ہے کہ جو باتیں بند کمرے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ہوں گی وہ بہت جلدی دنیا کے سامنے بھی رکھ دیں، تو آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو منانے کی کوشش کی جائے گی چونکہ ڈپلائمنٹ بہت ہیوی ہو گئی ہے جی، مختلف فوجی اڈوں کے اوپر امریکی جہاز پہنچا دیے گئے اور ایک اس طرح کی ایک فضا قائم کی گئی کہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ودن ایران یہ بات ہو بھی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے حوالے سے جو رپورٹ ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر اس زلزلے کو ایٹمی تجربے سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ ایران میں 16 جون کو جوہری تنصیب فرود کی تنصیب کے قریب 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس ہوا۔ یہ زلزلہ ایران کے شہر قم کے نزدیک پیش آیا جہاں زیر زمین فرود ایندھن افزودگی پلانٹ ہے۔ البتہ مختلف بین الاقوامی رپورٹس اور تجزیہ کار اسے جوہری تجربات کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد صاحب کا بھی خیال تھا، میں نے بھی ایران میں جو یہاں کی لندن میں جو ایجنسیز کام کرتی ہیں اور جو صحافی ان سے میں نے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایران ایٹمی طاقت، ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور یہ وہ سرپرائز ہوگا جو ہم اسرائیل کو دینے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ ویڈیوز کا آنا شروع ہو گیا۔ اور پھر شمشاد صاحب نے بھی یہ بات کہی، وہی کہتے ہیں کہ ایران میں چند روز قبل جو زلزلہ آیا وہ دراصل میں زلزلہ قدرتی نہیں تھا بلکہ ایران نے کامیاب نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا ہے۔ امریکہ میں ایران کو لے کر یہی پریشانی ہے کہ ایران نے یورینیم کو لے کر ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ اسرائیل کون نیوز کی رپورٹ میں بھی اس تشویش کا اظہار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کی نوعیت کے بارے میں ابھی تک واضح نہیں کہ یہ قدرتی تھا یا کسی قسم کے دھماکے یا تکنیکی کارروائی کا نتیجہ۔ فرود کی اہمیت کیا ہے جی؟ فرود تنصیب کو ایران کی سب سے محفوظ اور خفیہ جوہری سائٹ سمجھا جاتا ہے۔
کیونکہ پہاڑوں کے اندر زیر زمین قائم ہے، یہاں یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری ہے اور اسے حملوں سے بچانے کے لیے خاص انجینئرنگ ڈھانچے بنائے گئے۔ بین الاقوامی زلزلہ پیما مراکز ایرانی حکام کی تصدیق کے بغیر اس واقعے کی اصل نوعیت پر حتمی رائے نہیں دی جا سکتی ان کی طرف سے بھی، چونکہ انٹرنیشنلی بھی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہوگا نا کہ یار ایک زلزلہ آیا تو جو آپ کا جو کور ہے زمین کا اور جو سٹرکچر ہے، جو پلیٹس ہیں، کیا ان کی موومنٹ ہے، کیا کوئی فالٹ لائن ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آیا، تو کسی قسم کی آپ کو کنفرمیشن نہیں مل رہی۔ اقوام متحدہ کے جو جوہری نگران ادارے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے تصدیق کی کہ اسرائیل نے تنازع کے پہلے روز جمعے کو فرود کی یورینیم افزودگی کی ایجنسی پر حملہ کیا تھا۔ گروسی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ ایرانی حکام نے ہمیں فرود اور اصفہان کی دیگر تنصیبات پر حملوں سے بھی آگاہ کیا، جہاں ایندھن کی پلیٹس کی تیاری، یورینیم کی تبدیلی اور ایندھن کی تیاری کے مراکز موجود ہیں۔ اب تاریخ کیا کہتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے 5 اکتوبر 2024 میں بھی ایران کے صوبے سمنان میں 4.5 شدت کا زلزلہ آیا اور یہ زلزلہ بھی سطح زمین سے 10 کلومیٹر نیچے اور ایرانی جوہری توانائی کے پلانٹ کے قریب تھا، جبکہ نومبر 2017 میں ایران میں آنے والے زلزلے سے متعلق بتایا گیا کہ جوہری تجربے کے نتیجے میں زمین لرزنے کا واقعہ پیش آیا، تاہم اس پر کسی کا کوئی واضح جواب نہیں آ سکا اور اس حوالے سے یہ باتیں جو ہیں وہ کہی جا رہی ہیں اور دس از سمتھنگ نیو، سمتھنگ بگ، اور آبویسلی اس کے اوپر کوششیں ہیں جاننے کی، پرکھنے کی کہ اصل میں یہ ماجرا کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ آج امریکی صدر پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لنچ ٹائم میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور یہ ملاقات امریکی وقت کے مطابق 1 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوگی۔ وائٹ ہاؤس سے جو شیڈول جاری کیا گیا اس کے مطابق ٹرمپ کابینہ کے کمرے میں عاصم منیر فیلڈ مارشل ان کے ساتھ لنچ کریں گے اور عاصم منیر فیلڈ مارشل، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیکسس سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور 2 طرفہ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی کے تعاون اور ایران کے حوالے سے بھی پاکستان کے موقع پر بات چیت متوقع ہے۔ ویورز، یہ دورہ ایک ممکنہ اسٹریٹجک ری سیٹ کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، امریکہ کے اندر ایک کمپین ضرور چلی اور اوورسیز پاکستانیوں نے یہ کمپین چلائی، پابندیوں کا ایک بل بھی آیا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے حوالے سے، لیکن ایران کی اس جنگ کے بعد یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے اور اب یہ ملاقات وائٹ ہاؤس کے اندر ہو رہی ہے۔ جس طرح سے کوشش کی گئی پابندیوں کے حوالے سے، لیکن اب ملاقات ہو رہی ہے اور اس خطے کے اندر جو اسٹریٹجک شفٹ آپ کو نظر آئے گا، اگر یہ کہا جائے کہ وائٹ ہاؤس اسٹریٹجک ری سیٹ کرنے جا رہا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ حالیہ کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں پہلا اعلیٰ سطحی سٹاپ جو ابھرتی ہوئی سفارتی جتنی بھی آپ کی کوششیں ہیں اس کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے اور علاقائی کشیدگی میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیان بازی میں اضافہ کر دیا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا، بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور مودی کی ملاقات کروا دے اور دوسری طرف مودی کو کینیڈا سے واپسی پر واشنگٹن آنے کی دعوت دی گئی جسے مودی نے قبول نہیں کیا، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملاقات میٹنگ کرانے کا ایک بہانہ تھا، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو ویورز ایک بات بتا دوں، جو پاکستان کے اندر جمہوری طاقتیں ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ آپ اور آپ کے فیصلے اور آپ کی تقدیر کا جتنا بھی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ پاکستان میں جی ایچ یو کے پاس ہے۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا گیا۔ فارم 47 کی حکومت چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو، چاہے وہ بلاول زرداری کی حکومت سندھ کے اندر ہو، چاہے وفاق میں فارم 47 کی حکومت ہو، آپ مرہون منت ہیں، آپ ایک کٹ پتلی ہیں، آپ ایک پراکسی ہیں اور آپ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے فیصلہ کروانا تھا اور جس سے بات کرنی تھی انہی سے بات ہو رہی ہے، اور جتنی مرضی آپ تقریریں کریں کہ میں سوئمنگ پول پر اس وقت سوئمنگ کر رہا تھا صبح اور جب مجھے فون آیا ہاٹ لائن کے اوپر، یہ سب آپ کا ایک ایسا جو آپ منظر پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں آپ جمہوریت کا، پاکستان کی عوام اسے بخوبی جانتی ہے۔ آپ کا پاکستان کے فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور جن سے کروانا تھا انہیں وائٹ ہاؤس میں بلا کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب سے یقیناً یہ سوال ہونا چاہیے، پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا صحافی ہو جو انڈیپینڈنٹلی جب بھی ان کا آمنا سامنا ہو ان سے یہ پوچھے کہ آپ کیوں نہیں گئے، اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے اور آپ پاکستان کے فیصلے کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک ڈیموکریسی، برانڈ آف ڈیموکریسی پاکستان کا آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اس حوالے سے بات نہیں مانتا
اور پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر بند کمروں کے اندر کس قسم کے فیصلے کیے جائیں گے؟ یہ ملین ڈالر کوشچن ہے، کیونکہ اس ملاقات کا آنے والے دنوں پر گہرا اثر پڑے گا۔ پاکستان کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے آج کی تاریخ میں۔ اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ ایران نے اپنے سائنسدانوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے سائنسی اور عسکری جو ہب ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ حالیہ ایرانی میزائل حملے نے وسطی مقبوضہ فلسطین کے شہر رہوت میں واقع وائزمن انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کو شدید نقصان پہنچایا، اور مہر نیوز ایجنسی نے لبنانی نشریاتی ادارے المیادین کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے جنگی تحقیقی مرکز کی متعدد عمارتوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایک اہم تجربہ گاہ مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ کر تباہ ہو گئی۔ یہ مقام زندگی کے علوم، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مولیکولر بائیولوجی میں جدید تحقیق کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور ان شعبوں میں ہونے والی تحقیق اسرائیلی ریاست کو نگرانی، ٹارگٹنگ اور ہتھیاروں کے نظام کی تیاری میں مدد فراہم کر رہی تھی۔ یہ وہی نظام تھا جو خطے بھر میں کی گئی اسرائیلی جارحیت میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی خبر بتا دوں کہ اسرائیلی میڈیا نے جو وائزمن انسٹیٹیوٹ کو اسرائیل کا سائنسی اور عسکری دماغ قرار دیا۔ یہ ادارہ ایسی ٹیکنالوجی کی تحقیق و ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتا رہا جو فضائی حملوں کے ہم آہنگی نظام، ڈرون وارفیئر اور میدان جنگ میں طبی امداد کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان سب کو غزہ، لبنان، یمن اور حالیہ عرصے میں ایران کے خلاف حملوں میں بروئے کار لایا گیا، استعمال کیا گیا۔ تباہ ہونے والی تجربہ گاہوں میں لیبارٹری اسرائیلی پروفیسر الداد ظاہور کی زیر نگرانی تھی، جو مولیکولر سیل بائیولوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ایک اور متاثرہ لیب مصنوعی ذہانت کے ماہر پروفیسر ایران سیگل کی تھی، جس میں موجود لاکھوں ڈالر مالیت کا تحقیقی سامان پانی اور ساختی نقصان کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو گیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے ایران کی۔ سیگل کی لیب نے مبینہ طور پر ایسے الگریدمز تیار کیے جو میدان جنگ میں فیصلے کرنے اور نگرانی کے نظام میں مدد فراہم کرتے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر میں جلی ہوئی اندرونی دیواریں، گری ہوئی منزلیں، تباہ شدہ بجلی کا نظام اور عمارت کو پہنچنے والا شدید نقصان دیکھا جا سکتا ہے، جو مبینہ طور پر ایک درست نشانے پر کیے گئے حملے کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ اسرائیلی حکام اس حملے کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کریں، یعنی تصویریں چھپا لو، لوگوں کو منع کر دیا کہ ویڈیو آپ نے نہیں بنانی، لیکن یہ کوششیں آپ کا یہ چہرہ اور آپ کی اس تباہی کو چھپا نہیں رہی، بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور دی مارکر نے تسلیم کیا کہ یہ حملہ اتفاقی نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا اقدام تھا، جس کا مقصد ایک ایسے ادارے کو نشانہ بنانا تھا جو عسکری طاقت میں سائنسی تحقیق کے ذریعے کردار ادا کر رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں اس حملے کو ایران کے جوہری سائنسدانوں کے قتل کا براہ راست بدلہ قرار دیا گیا ہے، اور ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ کے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں سے گہرے تعلقات تھے۔ اسے ایران کی نظر میں ایک جائز عسکری ہدف بنا دیا، خاص طور پر کیونکہ یہ ادارہ ایسی ٹیکنالوجی کی تیاری میں شریک ہے جو شہریوں کو نشانہ بنانے والے ہتھیاروں میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ ایران کا بدلہ تھا جو اس نے لے لیا ہے۔ اور اس آخر میں آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس میں رپورٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کا ہرمس 900 ڈرون اصفہان ایران میں مار گرایا گیا، اور یہ ایک اسرائیلی ساختہ جدید ڈرون ہے جو نگرانی اور حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دنیا کو حیران کیا ہے، اور جو اس وقت ایکسپرٹس ہیں امریکہ میں بیٹھ کر جو کیپیبلٹیز ہیں ایران کی اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کہ اب یہ اپنی عزت بیزتی کا مسئلہ بن گیا ہے، اور ایک ان کی ایگو ہے جسے ایران نے بہت بری طرح ہرٹ کیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس کا جواب بھی دیا جائے۔ آپ نے ان کے ڈرون گرائے اور ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر جو F-35 طیارے گرائے ہیں، یہ بھی ایک ایسا مائل سٹون ہے جو اچیو کیا ہے ایران نے، اور یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل اب سیریسلی سوچ رہا ہے، اور انہیں سوچنے پر ایران کے جواب نے مجبور کر دیا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔